अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। चले हम इसको कंप्लीट करते हैं। ओके। um, ठीक है, यहाँ पे हम थे। ठीक है, तो अब अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि वो लोग ये बात करते थे कि हमारे दिलों पर पर्दे पड़े हुए हैं, या वो अपने इल्म की वजह से धौंस जमाते थे, तकब्बुर करते थे। तो अल्लाह ताला कह रहे हैं ऐसा नहीं है कि उनके दिलों पर पर्दे पड़े हुए हैं या वो इंटेंशनली जो है वो इस चीज़ को नहीं कर रहे। ठीक है, अल्लाह ताला ने उन पर लानत फरमाई है। अल्लाह ताला ने उनके दिलों को ही बंद कर दिया है। अल्लाह ताला ने उनसे तौफीक ही छीन ली है। लानत का मतलब होता है अल्लाह की रहमत से दूरी। क्या मतलब होता है? अल्लाह की रहमत से दूरी। और अल्लाह की रहमत क्या है? जन्नत। जो भी शख्स यानी दीन पर ईमान नहीं लेके आता, कुरान पे ईमान नहीं लेके आता, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान नहीं लेके आता, तो इसका मतलब वो लानत का मुस्तहिक है। लानत का मतलब अल्लाह की रहमत से दूरी, यानी जन्नत से दूरी है। तो अल्लाह ताला कह रहे हैं थोड़े ही तुम्हारे में ईमान लेके आएंगे जो हक को सुनना चाहेंगे, समझना चाहेंगे। तो अब हम कैसे अपने दिलों को खिलाफ से बचाएं, पर्दे से बचाएं, कि अल्लाह ताला नाउजुबिल्ला हमसे तौफीक ना छीन ले। दोबारा मैं यही कहूंगी, अपने दिलों की इस्लाह करना बहुत जरूरी है। दिलों को जगाएं। ठीक है, और क्लास में आने का या नमाज पढ़ने का या कुरान पढ़ने का दिल नहीं कर रहा तो जबरदस्ती करें। जब आप जबरदस्ती एक हैबिट करने की कोशिश करेंगे ना, बिल्ड, या डेली एक काम करेंगे जिसका दिल नहीं कर रहा, तो अल्लाह ताला ज्यादा खुश होते हैं आपसे। ठीक है, क्योंकि देखा जाए तो वो एक थोड़ी सी एक आपकी नफ्स पे जबड़ हो रहा है। ठीक है, जिद्दोजहद करनी पड़ रही है आपको। तो जब हम अपनी नफ्स पे जबड़ करके कोई चीज़ कर रहे हैं या थोड़ी सी जिद्दोजहद कर रहे हैं, तो इसका क्या मतलब है कि हम अल्लाह ताला मजबूती से आपको थामना चाह रहे हैं। तो अल्लाह ताला को कितना अच्छा लगेगा, है ना? तो जब दिल ना करा हो तब ज्यादा चीज करें। जब कुरान पढ़ने का दिल ना करे तो पढ़ें। ठीक है, और इंशाल्लाह जरूर आगे भी इस चीज को प्रमोट किया करें और शर्माया ना करें। ये ना सोचा करें कि मैं अगर कहूंगी तो मुझे दूसरा जज करेगा। बिल्कुल भी ये बात नहीं सोचनी है आपने। आपने अल्लाह की रजा के लिए अपना काम करना है। ठीक है, अल्लाह ताला आपके हर काम को जानते हैं ना, अल्लाह को पता है कि आपकी नीयत क्या है। तो हम लोगों से क्यों डरें? ठीक है, तो अल्लाह ताला कह रहे हैं थोड़े ही फिर ईमान लेके आएंगे। वलम्मा जाअहुम किताबुम मिन इंदिल्लाहि मुसद्दिकुल लिमा मअहुम व कानू मिन क़ब्लु यस्तफ्तिहूना अलल लज़ीना कफ़रू। और जब उनके पास अल्लाह की वो किताब आई जो उनके पास मौजूदा किताब की तस्दीक करने वाली है, यानी कुरान मजीद तौरात की तस्दीक करने वाला था ना, और है। और इससे पहले ये इस नबी के वसीले से काफिरों के खिलाफ फतह मांगते थे। यानी जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं आए थे, तो यहूद लिटरली दुआएं मांगा करते थे कि अल्लाह ताला आप अपने आखिरी नबी को भेज दें और किताब को भेज दें, ताकि हम उनके जरिए काफिरों पर फतह हासिल कर सकें। क्योंकि तौरात में सब कुछ लिखा हुआ था ना, काफी चीज पॉइंट्स लिखे हुए थे कि काफिरों पे फतह भी हो जाएगी इंशाल्लाह जब आखिरी नबी आएंगे। तो वो दुआएं मांग रहे होते थे, भेज दें भेज दें भेज दें अल्लाह ताला। और फिर क्या हुआ? जब उनके पास वो जाना पहचाना नबी तशरीफ ले आया, तो वो उसके इनकारी हो गए, मुनकर हो गए। तो अल्लाह की लानत हो इनकार करने वालों पर। दोबारा देखें, अल्लाह लानत करे ऐसे लोगों पर। अस्तगफिरुल्लाह। ठीक है, तो इससे भी हमें लेसन मिलता है। हम भी समटाइम्स किसी चीज के लिए दुआएं मांग रहे होते हैं, अल्लाह ताला हमें ये दे दे, मैं आपकी हो जाऊंगी। अल्लाह ताला मैं इसके बाद बिल्कुल नाफरमानी नहीं करूंगी। बस ये एक मेरा काम कर दे अल्लाह ताला आप, फिर देखना मैं कभी दीन को नहीं छोड़ूंगी। और फिर हमारे पास वो चीज़ आ जाती है, तो हम अल्लाह के इनकारी नाउजुबिल्ला हो जाते हैं, अपना अमल तब्दील कर लेते हैं। देखिए, नेमत के बाद वाला रवैया, मैंने 2 दिन पहले भी ये बात दोहराई थी, अब दोबारा कर रही हूँ। नेमत के बाद वाला रवैया अल्लाह ताला बहुत गौर से देखते हैं। ठीक है, हम ना, जब हमारे पे कोई तकलीफ आती है उसको तो हम आजमाइश समझते हैं ना, कि हमें तकलीफ आई है, हम बीमार हो गए हैं, हमारे पास किसी चीज की तंगी हो गई है। लेकिन नेमत को हम आजमाइश नहीं समझते, और ये आजमाइश ज्यादा सख्त होती है, क्योंकि हम उसको आजमाइश समझ ही नहीं रहे होते। और फिर हम भूल जाते हैं कि हमने क्या करना है, करने का काम क्या है। तो डरने की बात है। ठीक है, नेमत मिलने के बाद भी हमने नहीं बदलना, किसी चीज के लिए दुआ मांग रहे हैं और उसके बाद वो मिल रही है, तो ज्यादा अल्लाह का शुक्र अदा करना है। बि'सा मश्तरौ बिही अनफुसहुम अन यकफुरू बिमा अंज़लल्लाहु बग़यन अन युनज़्ज़िलल्लाहु मिन फ़ज़लिही अला मन यशाअु मिन इबादिही फ़बाअू बिग़ज़बिन अला ग़ज़ब वलिलकाफ़िरीन अज़ाबुम मुहीन। उन्होंने अपनी जानों का इतना बड़ा सौदा किया कि अल्लाह ने जो नाजिल फरमाया है उसका इनकार कर रहे हैं, उस हसद की वजह से कि अल्लाह अपने फजल से अपने जिस बंदे पर चाहता है वही नाजिल फरमाता है।
تو یہ لوگ غضب پر غضب کے مستحق ہو گئے، اور کافروں کے لیے ذلت کا عذاب ہے۔ کتنی دفعہ اللہ تعالیٰ دیکھیں بار بار کہہ رہے ہیں غضب ہے، عذاب ہے، لعنت ہے ایسے لوگوں پر۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے اتنا بڑا سودا کر لیا اس دنیا کی خاطر، ان کو لگتا ہے کہ اب ہم انکار کر رہے ہیں تو ٹھیک ہے ہم ہی بڑھتے رہیں گے، حسد کی وجہ سے نا، کہ ان کے اندر سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیوں نہیں آئے۔ اللہ کہہ رہے ہیں میں اپنے فضل سے جس پر چاہتا ہوں وہی نازل فرماتا ہوں، اللہ کا فضل جس پہ ہو جائے اللہ تعالیٰ اس کو پہنچا دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اگر اس سے بھی ایک لیسن مل رہا ہے کہ اگر ہمارے سامنے کوئی ایسا شخص ہے جو آپ سے، آپ کو لگتا ہے کہ یار یہ اس کے پاس یہ نعمت ہے لیکن وہ اتنا ویل ڈیزرونگ نہیں تھا، میں زیادہ ڈیزرونگ تھی، اس کو کیسے مل گئی ہے یہ نعمت، اس کو کیسے مل گئی یہ پوزیشن، تو یہ نہیں سوچنا چاہیے، حسد نہیں کرنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ رشک کر سکتے ہیں آپ، رشک اور حسد میں فرق ہوتا ہے۔ رشک ہوتا ہے کہ کسی کی نعمت دیکھ کے اس کے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ آپ اس کی نعمت قائم رکھیں، خوش ہو، اور اپنے لیے بھی دعا مانگ لیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی ایسی نعمت مل جائے جیسے حضرت زکریا علیہ السلام نے کیا تھا۔ لیکن حسد ایک ٹوٹلی ڈفرینٹ تھنگ ہے، کہ ہم دوسرے کی نعمت کو دیکھ کے کوڑیں اور کیوں اس کو مل گئی ہے، اور ہم کہیں کہ یہ تو قابل ہی نہیں ہے اس چیز کے، تو یہ بہت غلط رویہ۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں غضب ہے، غضب کے مستحق ہو گئے، اور کافروں کے لیے ذلت کا عذاب ہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا نُؤْمِنُ بِمَا أُنزِلَ عَلَيْنَا وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ، اور جب ان سے کہا جائے کہ اس پر ایمان لاؤ جو اللہ نے نازل فرمایا ہے، تو کہتے ہیں ہم اسی پر ایمان لاتے ہیں جو ہمارے اوپر نازل کیا گیا، اور وہ تورات کے علاوہ دیگر کا انکار کرتے ہیں، حالانکہ وہ قرآن بھی حق ہے، ان کے پاس موجودہ کتاب کی تصدیق کرنے والا ہے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ فرما دیں کہ اے یہودیو اگر تم ایمان والے تھے تو پھر پہلے تم اللہ کے نبیوں کو کیوں شہید کرتے رہے، ٹھیک ہے۔ یعنی وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ ہم اس کتاب کے انکاری ہیں، ہم تو بس اس کتاب کو مانتے ہیں جو ہم پہ اتری ہے، یعنی تورات۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اگر تم اس کتاب کے نہیں مانتے اور تورات کو مانتے ہو تو پھر پہلے کیوں انبیاء کو شہید کرتے رہے، پہلے کیوں نہیں کتاب کی بات مانتے رہے، اور ایون دو تورات تصدیق کری ہے قرآن مجید کی، تو اگر تم تورات کو مانتے ہو تو پھر قرآن کو کیوں نہیں مانتے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کوشچن کے تھرو سمجھا رہے ہیں، دیکھیں دلیل کے ساتھ سمجھا رہے ہیں۔ وَلَقَدْ جَاءَكُم مُوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنتُمْ ظَالِمُونَ، اور بے شک تمہارے پاس موسیٰ روشن نشانیاں لے کر تشریف لائے، پھر تم نے اس کے بعد بچڑے کو معبود بنا لیا اور تم ظالم تھے، یہ ہم پڑھ چکے ہیں، ٹھیک ہے۔ نشانیاں دیکھنے کے باوجود انہوں نے کیا کیا تھا؟ بچڑے کو معبود بنا لیا تھا۔ اور یاد کرو جب ہم نے تم سے عہد لیا اور کوہ طور کو تمہارے سروں پر بلند کر دیا اور فرمایا مضبوطی سے تھام لو اس کو جو ہم نے تمہیں عطا کیا ہے، اور سنو، یہ بھی ہم نے پڑھ لیا، ٹھیک ہے۔ کوہ طور کو ان کے سروں پہ اللہ تعالیٰ لے آئے تھے، ان سے عہد لیا تھا کہ مضبوطی سے تھام لو، اور اللہ نے کہا اور سنو، انہوں نے کہا ہم نے سنا اور نہ مانا، اور سنو، کتاب کو سب سے پہلے سنو، کیا حکم آیا؟ سننے کا، ٹھیک ہے، کتاب کا علم حاصل کرنے کا، کیسے کتاب کو پڑھنا ہے، تجوید سیکھیں، قرآن کو ایسے نہ پڑھیں کہ میننگ ہی چینج ہو رہا ہے۔ جو تجوید کی کلاسز لیتے ہیں ان سے پوچھیں کتنا فرق آتا ہے قرآن پڑھنے میں، ٹھیک ہے، اور سننے میں سنا کریں ریسیٹیشنز، اور تفسیر کی کلاسز سنا کریں، تفسیر کو سیکھیں سمجھیں۔ دیکھیں خالی ترجمہ پڑھنے سے کیا سمجھ آتی ہے مجھے بتائیں، میں بھی کچھ سال ایسے ہی ترجمہ پڑھتی تھی بس، لیکن جب میں نے تفسیر پڑھی تو مجھے اندازہ ہوا کہ قرآن مجید تو بہت آسان ہے۔ تو انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا ہم نے سن لیا لیکن ہم نے مانا نہیں ہے، اللہ معاف کرے، اور ان کے کفر کی وجہ سے ان کے دلوں میں تو بچڑا ہی رچا ہوا تھا، بچڑے کی محبت، یعنی بت کی محبت تھی جو ان کے دلوں میں۔ اور آج میں نے آپ کو اس دن بھی بتایا تھا کہ بچڑا کوئی بھی چیز ہو سکتی ہے، ہمارے دلوں میں بھی کوئی نہ کوئی بچڑا ہو سکتا ہے، ہم نے دیکھنا ہے کہ ہمارے دل میں کس چیز کی محبت سب سے اوپر ہے، سب سے اوپر اللہ تعالیٰ کی ذات ہونی چاہیے۔ اے محبوب تم فرما دو اگر تم ایمان والے ہو تو تمہارا ایمان تمہیں کتنا برا حکم دیتا ہے، یعنی تم کہہ رہے ہو ہم تو تورات کے بس ماننے والے ہیں، ایمان والے ہیں، تو پھر یہ حکم دے رہا ہے تمہیں، ٹھیک ہے۔ اے محبوب تم فرما دو، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ فرما دیں، اگر دوسرے لوگوں کو چھوڑ کر آخرت کا گھر اللہ کے نزدیک خالص تمہارے ہی لیے ہے تو اگر تم سچے ہو تو موت کی تمنا تو کرو، یعنی ان کا جو عقیدہ تھا کہ آخرت کا گھر تو ہمارے لیے ہے، ہم جو مرضی کر لیں ہمیں تو جنت ہی ملنی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے دیکھیے ان کو کتنا ہر طریقے سے سمجھایا، پیار سے، محبت سے، سختی سے، ڈانٹ کے، کہ اگر تمہیں لگتا ہے کہ آخرت کا گھر تمہارے لیے ہے تو موت کی تمنا تو کرو، پھر دعا مانگو اپنے لیے کہ تمہیں موت آ جائے، ہے نا۔
اور اپنی بدعمالیوں کی وجہ سے یہ ہرگز کبھی موت کی تمنا نہیں کریں گے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کبھی موت کی تمنا نہیں کریں گے، کیونکہ ڈیپ ڈاؤن ان کو پتہ ہے ہم غلطی پہ ہیں. اللہ ظالم کو خوب جانتا ہے. اور بے شک تم ضرور انہیں پاؤ گے کہ سب لوگوں سے زیادہ جینے کی ہوس رکھتے ہیں. وہ اور مشرکوں میں سے ایک گروہ تمنا کرتا ہے کہ کاش اسے 1000 سال کی زندگی دے دی جائے، حالانکہ اتنی عمر کا دیا جانا بھی اسے عذاب سے دور نہ کر سکے گا، اور اللہ ان کے تمام اعمال کو خوب دیکھ رہا ہے. یعنی کہ ان کی تمنا یہ ہے کہ ہمیں زیادہ سے زیادہ زندگی مل جائے. سب سے زیادہ ہوس ایسے انسان کو زندگی کی ہے، دنیا کی زندگی کی، جو آخرت سے ڈرتا ہے. ٹھیک ہے، اس کو پتہ ہے ہمارے عمل اس کے قابل نہیں ہے، تو پھر وہ کیا چاہتا ہے؟ دنیا میں ہی بس زندگی مل جائے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اگر ان کے 1000 سال کی بھی زندگی دے دی جائے تو کیا یہ عمر انہیں عذاب سے دور کر سکے گی؟ نہیں، اللہ ان کے تمام اعمال کو خوب دیکھ رہا ہے. ٹھیک ہے. تو آج کے ہمارے جو الحمدللہ رکوع ہیں وہ کمپلیٹ ہو گئے، اور آپ دیکھیں کیا سبق ہے آخری آیت میں، کہ دنیا کی جتنی بھی زندگی ہے دھوکا ہے، چاہے 1000 سال کی زندگی ہے، اور آخرت کی زندگی ہی اصلیت ہے. تو ہمیں ڈرنا چاہیے اور ہمیں دیکھنا چاہیے کیا میں اس قابل ہوں کہ میں بھی دعا مانگ سکوں اپنے لیے کہ اللہ تعالیٰ مجھے آخرت کی زندگی چاہیے. ویسے حدیث میں آتا ہے کہ اپنے لیے موت نہیں مانگنی چاہیے. ٹھیک ہے، موت کی تمنا نہیں کرنی چاہیے، اس لیے کہ مومن کے لیے موت کے بغیر اگر زندگی مل جاتی ہے نا تو وہ اس کے لیے ایک نعمت ہے، تاکہ وہ زیادہ سے زیادہ نیکیاں کما سکے. اور اگر ایک گنہگار انسان ہے تو اس کو توبہ کی توفیق مل سکتی ہے. ٹھیک ہے. تو اپنے لیے موت کی دعا یا آزمائشیں تو نہیں مانگنی چاہیے ہمیں، لیکن صرف اپنے آپ سے اپنا محاسبہ کرنے کے لیے ہم پوچھ سکتے ہیں اپنے آپ سے، کیا میں ریڈی ہوں موت کے لیے؟ اگر میری موت ابھی کے ابھی آ جائے اسی مومنٹ، آپ لوگ ابھی سوچیں، اسی مومنٹ اگر میری موت آنی ہے تو میں کس حالت میں اللہ کے پاس جا رہی ہوں؟ کیا میرے پاس اتنے عمل ہیں؟ کیا میں اللہ کی رضا کے لیے کچھ کرنا چاہ رہی ہوں، کر رہی ہوں کرنٹلی؟ کیا میں اپنے آپ کو بدل رہی ہوں؟ کیا میرا دل پتھر تو نہیں ہے کہ بس آیت سنتا ہے اور پھر چلا جاتا ہے؟ پتھروں سے بھی دیکھے پانی بہہ نکلتا ہے. تو ہم کیسے انسان ہیں پھر؟ ہمیں کیوں نہیں رونا آتا اللہ کی آیات پڑھ کے؟ ہمیں کیوں نہیں ڈر لگتا؟ کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے، جب جہنم کی آیت آتی تھی تو وہ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے تھے، اللہم اجرنی من النار، جہنم سے پناہ مانگا کریں. جب جنت کی آیت آتی تھی تو وہ جنت کا سوال کیا کرتے تھے. ٹھیک ہے. اور جب قبر یعنی عذاب کی کوئی بات آتی تھی تو عذاب سے پناہ مانگتے تھے. تو آپ لوگ بھی جب کوئی بھی ایسی آیت آئے تو ضرور اپنے لیے اسی مومنٹ دعا مانگا کریں. ٹھیک ہے، کیونکہ پھر ہم کلاس کے بعد بھول جاتے ہیں نا کہ آج کی کلاس میں کیا بات ہوئی ہے. نہ ہم لکھتے ہیں، نہ ہم نوٹس بناتے ہیں، نہ ہم آگے کسی کو بتاتے ہیں. تو اسی لیے میں کہتی ہوں کہ اگر آپ لوگ ایسا کریں گے تو اس میں آپ کا ہی فائدہ ہے اور کسی کا فائدہ نہیں.